अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल जलाउट पर सुन साइया नावल के साथ, जिसके राइटर हैं जे निखत, और ये इसकी 13वीं एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। खुद से जीतने की ज़िद है, हमें खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। भारी पपोटे बड़ी तगोदो के बाद वाह हुए थे। उल्टे हाथ से दोनों आंखों को रगड़ता हुआ खसनमंदी से अपनी जगह उठकर बैठा। हलक में कांटे उग रहे थे। वो गर्दन मसलता हुआ साइड रूम में आया। ग्लास में पानी लेकर वहीं टेबल के गिर्द रखी स्टूल पर बैठकर पीने लगा। मजाक हो रहा है ये? खिड़की से आ रही धूप का साया छोटा देख उसे ज़बरदस्त अच्छू लगा था, क्योंकि उसका मतलब होता था दिन का तीसरा पहर यानी असर। हुनूस गुनूदगी के ज़ेर असर दिमाग को ज़ोर से झटकता वो वॉल क्लॉक की तरफ मुड़ा, जहाँ 5 बज रहे थे। उकबी हिस्से की खिड़की वाली मखसूस जगह से दुआ मांगकर हाथ चेहरे पर फेरती मुकद्दस खड़ी हुई थी। आप खाना खाएंगे या कुछ हल्का फुल्का बना दूँ? सुबह से सोए हुए थे, भूख तो लगी होगी। वैसे ज़ख्मों के लिए गहरी नींद अच्छी होती है। जिस्म हरकत में नहीं होगा तो ज़ख्म जल्द मंद होंगे। उसका भौचक्काया चेहरा देख ज़ेर लब मुस्कुराहट दबाकर वो बोलती हुई सामने आई। तफसीली अंदाज में फ़ायदे गिनवाए जाने पर दिलावर की आंखें मशकूक अंदाज में सिकुड़ी। उसकी छठी हिस्स न जाने क्यों कह रही थी उस बेफिक्री के नींद के पीछे हकीम साहिबा का हाथ है। लेकिन यहाँ दिल साहब को शदीद इख्तलाफ था। भला ये मनमोहना चेहरा कोई साजिश रच सकता है? दिमाग चीखा, हाँ। दिल बोला, हरगिज़ नहीं। बना दूँ कुछ? दिमाग की पहली खिचड़ी बनी हुई है। वो बड़बड़ाता जाने लगा। अच्छा सुने? जी सुनाए। चेहरे पर दुनिया जहाँ की बेजारियत लिए वो बिजली की तरह कड़क कर मुड़ा था। ये सुने, जैसे उसके पैरों की जंजीर थी। वो हाथी? हाथी नाम नहीं है उसका। जी, वो आपके दोस्त शहनशाह सुबह से कई मरतबा इधर आ चुके, शायद आपसे मिलना चाहते। वह तस्वीर करती बोली तो दिलावर रूम में जाने का इरादा तर्क कर फ़ौरन ही दरवाजे से बाहर निकला। शहनशाह दरवाजे के बाहर ही बैठा था। उस पर नज़र पड़ते ही बेताबी से चिंघाड़ता वो भारी भरकम वजूद लेकर खड़ा होने लगा। कैसा है मित्रा? 3 सीढ़ियाँ फलांगता दिलावर बेताबाना उसकी सिमत लपका। शहनशाह भी वालिहाना अंदाज में फ़ौरन हिज़्ब आदत गले में सून लपेटने के लिए करीब लेकर गया, लेकिन गर्दन तक ले जाकर यकायक ही रुक कर दिलावर का चेहरा देखने लगा, जैसे पूछना चाह रहा हो, ये क्या हुआ है? कैसे हुआ है? कुछ नहीं है यार, मामूली सी खरोंचें आई हैं, लापरवाही से बताते दिलावर ने उसके बड़े बड़े कान सहलाए, लेकिन उसकी निगाहों का इर्तकाज़ नहीं टूटा। मतलब वो मुतमईन नहीं था। वाकई कुछ नहीं हुआ है जानी। नफ़ी में सर हिलाते उसकी सूंड को पकड़कर अपने कंधे पर डालना चाहा, लेकिन वो पहले ही सूंड पीछे खींच चुका था। सच में कुछ नहीं हुआ है यार, बिल्कुल मामूली सी चोटें हैं। तुम खामखा सीरियस हो रहे हो, और वैसे भी जब बिना आव ताव देखे उठाकर पटकते हो मुझे, तब तो फिक्र नहीं होती, बल्कि मज़े लेते हो मेरी आहू बका की। अभी सदमा लग गया है। ड्रामा किंग हल्का कहकहा लगाते मज़ाक की आमेज़श शामिल करने के लिए तंज भी हुआ था, लेकिन शहनशाह उसे नहीं सुन रहा था। दिलावर भी खामोश हो गया। रद्द अमल में की जाने वाली कार्रवाई देखने के लिए चंद साथ इसी तरह देखते रहने के बाद नहायत आहिस्तगी से एक मर्तबा फिर वो अपनी सूंड गर्दन तक ले कर गया था और बेहद एहतियात के साथ किसी आँख गीने को छूने के अंदाज में पट्टी की सतह को सहलाने लगा। फिर उसी एहतियात से उसने पूरी पीठ को बार बार कई बार सहलाया था, जैसे हम अपनी किसी तकलीफ़ से दो चार अजीज़ को फ़िक्र व तशवीश से दिलासा देते, उस दर्द में उनके साथ होने का मुखलिस एहसास सौंपते। वैसे ही वो बेज़ुबान पीठ के बाद उसके कसरती बाजू को सहला रहा था। अजब अछूता एहसास था। ये जलते दिल पर मरहम लगाता। दिलावर के बीचे होठ खूबसूरत अंदाज में फैले। बस कर दे यार। बाजू सहलाने के बाद वापस वो पीठ की तरफ सूंड ले जाने लगा था कि उसकी फ़िक्र से मगलूब होकर दिलावर ने उसकी सूंड को हाथ से पकड़ लिया। इतना काफ़ी है, अब और ज़्यादा डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं। एक दी जान जो तैनात कर गई हैं, वही काफ़ी से ज़्यादा है। वो नाक भौं चढ़ा कर बोला, जो शहनशाह के पल्ले नहीं पड़ा था, लेकिन वो एक सामय मिलते ही
جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے بیٹھ گیا تھا۔ صبح سے گن پوائنٹ پر ماشاء اللہ سے 2 بار پٹی ہو چکی ہے۔ 7 گھنٹہ مردوں کی طرح بے ہوش نیند لے کر ابھی ابھی اٹھا ہوں۔ یقین کر سکتے ہو تم، میں 7 گھنٹے سویا ہوں۔ جو 7 دن بنا پلک جھپکائے بنداس رہ سکتا ہے، وہ 7 گھنٹہ سو کر اٹھا ہے، وہ بھی ایسی غفلت کی نیند کہ مجھے تمہاری آواز تک نہیں آئی۔ آنکھوں کو حجم سے بڑا کر کے اس نے شہنشاہ کو اپنی حیرت و بے یقینی کی شدت باور کرانا چاہا، جس کی آنکھیں سکڑ آئی تھیں، کیونکہ واقعی یہ پہلو فکریہ تھا۔ اس کی ایک چنگاڑ پر دوڑا چلے آنے والا اس کا دوست آج صبح سے وہ کاٹیج کے باہر بیٹھا رہا، جھانکا تک نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی جو وہ بھوک پیاس بھلا کر فکر مند سا اس کے کاٹیج کے باہر دھرنے پر بیٹھ گیا تھا۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، کان ادھر قریب لاؤ۔ تھوڑا قریب جھکتے وہ پھسپھسایا۔ شہنشاہ کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ ہو نہ ہو مجھے اس بے ہوشی کے پیچھے ان دی جان کی بچی کا ہاتھ لگ رہا ہے، ورنہ میں اور ایسی بے فکری کی نیند ناممکن۔ سرگوشیانہ شہنشاہ کے کان میں اپنا شک اڈیلتے اس نے ترچھی مشکوک نظر کھڑکی کے پار ڈالی تو شہنشاہ کی نظروں نے بھی اس کا تعقب کیا۔ شاید کھڑکی پر کوئی تھا بھی۔ ویسے دل تو کر رہا ہے 2 ٹوک باز پرس کر ہی لوں، لیکن جملہ ادھورا چھوڑتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بے بسی کا ذائقہ اپنی منمانیاں کرنے والا وہ پہلی بار چکھ رہا تھا۔ کوئی بعید نہیں یہ دی جان کو شکایت لگا دیں، اور تم تو جانتے ہو میں دی جان کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، اور ان کی ناراضگی تو سوہانے روح ہے میرے لیے۔ لب بیچتے وہ کشمکش میں تھا۔ اب ایسے بے یقین نگاہوں سے وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ پکی بات بتا رہا ہوں۔ شہنشاہ کو وہیں دیکھتا دیکھ وہ خائف ہوا۔ مطلب یار کا اعتبار ہی نہیں کوئی؟ جانی، ان کے معصوم چہرے پر مت جاؤ۔ دماغ بڑا ہی کوئی شاطرانہ پایا ہے جنابہ نے۔ لشکر سکندر اعظم میں بحیثیت صلاح کار شامل ہوتی تو شرطیہ وہ آدھی دنیا کو فتح نہ کر پانے کا ملال لے کر نہ مرتا۔ توقف سے شہنشاہ کے کان کے قریب رازداری سے اپنا مشاہدہ و نتیجہ بیان کرتے مبالغہ آرائی کا فراخ دلی سے کام لیا گیا۔ آخر بھڑاس نکالی جاتی بھی کیوں نہ، رات سے محترمہ قبضۂ مافیا اس کی کمزور نبض اپنے انگوٹھے تلے دبائے اپنی من مرضی کر رہی تھی، اور وہ تھا باغی فطرت بنجارہ جس کی رگوں میں خون کی جگہ سرکشی گردش کرتی تھی، تابع داری اور قید جیسے الفاظ کا جس کے لغت میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ اسے حکیم صاحبہ نے نکیل ڈالنے کی کوشش کی تھی، چھٹپٹانا تو بنتا تھا۔ اچھا میری چھوڑو، تم بتاؤ کھایا کیا آج؟ سر جھٹکتا وہ سوال گو ہوا۔ وہ بابو صاحب صبح سے یہ یہیں بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کھایا انہوں نے۔ پاس کھڑا نذیر توپوں کا رخ اپنی جانب ہونے پر آگے آیا۔ کیا بک رہے ہو؟ لہجے کی شوخی و شائستگی کی جگہ پل میں طیش و تندہی نے لیا تھا۔ جی میں نے بہت کوشش کی پر یہ مانے ہی نہیں، یہاں پر بھی لا کر دیا تھا لیکن۔ پل میں چڑھی تیوریاں دیکھ نذیر کی سانس سوکھی تھی۔ اچار ڈالوں میں تمہاری کوششوں کا، جس سے نتیجے کی صحت ہی متاثر نہ ہو۔ ناگواریت و کھردرا پن اس کے لہجے و تاثرات دونوں سے عیاں تھے۔ جی میں تو اب لے کر آؤ یار اس کا کھانا۔ جی نذیر سرپٹ وہاں سے بھاگا تھا۔ یہ تم نخرے نور جہاں کے دکھانا آخر کب بند کرو گے؟ میں درشن نہیں دوں گا تو تم بھوک ہڑتال پر بیٹھ جاؤ گے؟ کوئی محبوبہ ہوں میں تمہارا؟ کھانا قریب آتے ہی شہنشاہ کے ٹوٹ پڑنے پر اس کی کھری کھری کلاس لگی، لیکن اس نے کان نہ دھرا۔ البتہ پاس کھڑا نذیر اپنی عزت افزائی کے بعد مقابل کی باری سے محظوظ ہوا، پر دلاور کی نگاہ خود پر محسوس کر فوراً وہاں سے کافور ہونا پڑا۔ تیز و پرتپش زرد رنگ سے سورج نرم و نحیف نارنجی رنگ میں ڈھلتا ہوا حویلی کے بلند ستونوں سے اپنے پڑاؤ ہٹاتا رفتہ رفتہ سرمئی چادر میں سمٹ رہا تھا۔ موسم خوشگوار تھا، گرمی کی کمر ٹوٹے تو اب مہینے ہونے کو آیا تھا، لہٰذا آج سارے چائے ناشتے کے ساتھ دل فریب موسم کا لطف اٹھانے حویلی کے باہر کرسیاں موڑے ڈال کر بیٹھے تھے۔ مرد ملازمین کو تو پہلے بھی حویلی کی دہلیز عبور کرنے کی اجازت نہیں تھی، آج بالخصوص خواتین کے باہر نکلنے پر انہیں اس مخصوص حصے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ داجی، بیٹے، داماد، نواسے، پوتے کے ساتھ
ایک طرف موضوع الیکشن چھیڑے بیٹھے تھے، جبکہ دی جان دوسری طرف تسبیحات پورے کرتی ہوئی بیٹیوں کی چکنی چپڑی باتیں سن رہی تھی، جو باران کی آمد کے بعد سے بات نہیں کر رہی تھی، شہد ٹپکا رہی تھی۔ اماں صاحب، وہ ہم کچھ بات کرنا چاہتے تھے۔ ناظمہ بیگم کرسی کھسکا کر اندر کی جانب بڑھی تو موقع کی تلاش میں بیٹھی دونوں فوراً دی جان کے قریب کھسک کر آئی۔ ہاں کہو، کوئی بندش تھوڑی ہے۔ دی جان کو بیٹیوں کا منتانہ انداز ٹھٹکا تو تھا، لیکن انہوں نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ آپ نے باران کے متعلق کچھ سوچا ہے؟ سمرا بیگم نے درز دیدہ نگاہوں سے کچھ دور پر بیٹھے باران کی چوڑی پشت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ مطلب؟ مزاجاً تیز ترار نہ سہی، لیکن تھی وہ ایک جہان دیدہ خاتون، لہجے کی خوب پرکھ تھی انہیں، لیکن وہ صاف سننا چاہتی تھی ان کا موقف۔ اماں صاحب، آپ بھی نہ شادی وغیرہ کے متعلق پوچھنا چاہ رہی ہے سمرا؟ ہمارے خاندان میں تو لڑکوں کی شادی 22-23 میں ہی کر دی جاتی ہے۔ بھائی صاحب، شہباز، یہاں تک کہ میزان کی بھی یہی عمر تھی، اور باران تو اب خیر سے 29 پورے کر چکا ہے۔ ماں کے بالکل ہی انجان بننے پر زہرا عثمانی جھنجھلائی۔ بات تو تم لوگوں کی درست ہے، لیکن یہ تو اس کے ماں باپ کو سوچنا چاہیے۔ دی جان نے پہلو تہی کرنی چاہی، جس پر دونوں اپنی جگہ احتجاجاً بدک گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں اماں صاحب؟ اس کے ماں باپ کیوں سوچیں گے؟ آپ گھر کی بڑی ہیں، آپ یہ اہم فیصلہ لیں گی۔ آخر کو ہماری نسل کی بات ہے۔ کیوں آپا، میں غلط کہہ رہی ہوں؟ تیز لہجے میں احتجاجی ہوتے سمرا عثمانی نے لگے ہاتھ بہن کی تائید چاہی۔ بالکل اماں صاحب، اب پہلی ہی حویلی کی بھاگ دوڑ بڑی بھابھی صاحب کو تھما کر گوشہ نشی ہو گئی۔ ہم نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا کہ آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ میزان کے لیے بھی وہ اپنی مرضی سے اپنی یتیم مسکین بھانجی اٹھا لائیں۔ ہم نے ایک حرف اعتراض نہیں اٹھایا، اٹھانا بھی نہیں چاہیے۔ شادی شدہ بیٹیوں کو اپنا گھر دار سنوارنے پر دھیان دینا چاہیے، اور میکے والوں کی دعاؤں میں رہنا چاہیے، نہ کہ میکے کے معاملات میں بے وجہ الجھ کر اپنا گھر اور تعلقات خراب کرنے چاہیے۔ دی جان ان کے لہجے کی تپش کو قطعاً نظر انداز کرتی رسانیت سے بولی، جس پر دونوں بہن نے خون کا گھونٹ بھرا تھا۔ ہم نے ہمیشہ آپ کی نصیحتوں کو اپنے پلو سے باندھے رکھا ہے اماں صاحب، لیکن اب ہم اعتراض اٹھا رہے ہیں تو اس کی وجہ ٹھوس ہے۔ تاثرات میں نرمی اور لہجے میں لچک رکھنے کے لیے سمرا بیگم کو خاصی دقت پیش آئی تھی۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ دی جان نے سنجیدہ نظریں دونوں پر ڈالی۔ باران۔ باران؟ جی باران۔ باران پر صرف باران یا باران کے ماں باپ کا ہی حق نہیں ہے، ہم سب کا برابر کا حق ہے اس پر۔ آخر کو وہ ہماری خاندانی دستار پہنے گا، بابا صاحب کی گدی کا گدی نشین ہے وہ، ہماری خاندانی روایت کا علم بردار ہوگا وہ، ہمارے بچے ان کا مستقل انحصار کرے گا اس پر۔ جس طرح ابھی سب بابا صاحب کے حکم و فیصلوں کے تابع ہیں، کل اگلی پیڑھی باران کی ہوگی۔ اب ایسے ہی تو بھابھی صاحب کسی کو بھی اٹھا کر اس کی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی نا، اور نہ ہی آپ انہیں یہ کرنے کا اختیار سونپ سکتی ہیں۔ زہرا بیگم نے اب کے بنا کسی تمہید کے چکر میں پڑے اپنا مدعا سامنے رکھا۔ سمرا بیگم نے بھی ماں کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم لوگ کیا چاہتی ہو؟ ہم چاہتے ہیں۔ دونوں بہنوں نے آپس میں نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ ہم چاہتے ہیں اماں صاحب آپ نیلم یا نزہت میں سے کسی کے متعلق سوچیں، دونوں ہی ہماری بچیاں ہیں اور آپ کی نوازیاں ہیں، حسن و ذہانت میں یکتا رکھ رکھا والی ہیں، ماشاء اللہ سے باران کے ساتھ جچیں گی۔ کیا کہتی ہیں؟ سمرا بیگم بڑی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو دی جان، جنہیں پہلے ہی اس کا اندازہ تھا، وہ خاموش نگاہوں سے کچھ دور پر بیٹھے باران کی پشت دیکھنے لگے۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ماں کو خاموش دیکھ کر انہیں دھڑکا لگا۔ نہیں، میں سوچتی ہوں۔ تسبیح کو لپیٹ کر مٹھی میں لیتی وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ کچھ بھی تھا، ان کی نوازیاں اپنی ماؤں کی طرح نہیں تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو انہیں خوشی ہوتی، لیکن وہ باران کی رائے سب سے پہلے لینا چاہتی تھی، نہ کہ اپنا فیصلہ تھوپنا چاہتی تھی، جس طرح عام طور پر کچھ بزرگ حضرات کرتے ہیں۔ سوچ لیں آپ، مزید 2-3 دن ہمارا ارادہ رکنے کا ہے یہاں، آپ بتا دیجیے گا یا لگے ہاتھوں چھوٹی سی رسم ہی کر لیں گے؟ وہ دونوں ہتھیلی پر سرسوں جمانے کو تیار تھی۔ خدا کو مانو تم لوگ ذرا، میزان کی برسی ہے 4 دن میں، ان کی جلدی پر دی جان بگڑی۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اماں صاحب، 5 سال ہو چکے ہیں میزان کو ہم سے بچھڑے، ناقابل تلافی نقصان ہے وہ ہماری زندگی کا۔
اس خسارے کا کوئی ازالہ نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ میزان کی جواں سالہ موت کا دکھ ہمارے دلوں میں ناسور بن کر ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کی دائمی جدائی کا سانحہ ہم کبھی نہیں بھلا سکتے، یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن دنیا کا نظام تو نہیں رک سکتا نا۔ آخر کب تک حویلی کے در و دیوار سے حوادث کی آسیاب لپٹی رہے گی؟ آخر کب تک یہاں کی فضا میں کرب و یاسیت کا راج رہے گا؟ کب تک ہم خوشیوں کا دروازہ اس حویلی کے لیے بند رکھے گھٹتے رہیں گے؟ اس پہاڑ سے دکھ کو اپنے سینے میں دفن کر اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اماں صاحب۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں اس بار میزان کی برسی سے پہلے صفِ ماتم بچھانے کی بجائے خوشیوں کی نوید سنائیں، تاکہ اس حویلی سے کنوتیت کی لمبی چوڑی پر اثر بادل چھٹے، لوگ تازہ سانس لیں۔ سمرا بیگم نے تقریر ختم کرتے دی جان کی نحیف ہاتھوں کو نرمی سے گرفت میں لیتے ان کا چہرہ دیکھا، جہاں اس دکھ کی پرچھائیوں نے تاریکی کا ڈیرا ڈال دیا تھا۔ معذرت کے ساتھ، لیکن سب آپ کی طرح اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ نہیں سکتے نا اماں صاحب۔ ہم جانتے ہیں آپ اپنے چہیتے پوتے کی دھوم دھام سے شادی رچانے کا ارمان رکھتی تھی، جو آپ میزان کے دکھ کے آگے دبا گئی۔ لیکن کل کو بچیوں کی شادی ہوگی تو ہم تھوڑی اس حادثے کی وجہ سے پہلو تہی کر پائیں گے۔ پھر پہل تو کہیں سے کرنی ہوگی نا۔ زہرا عثمانی نے کمال ہوشیاری سے دی جان کی کمزور نفس کو دبایا تھا۔ الغرض دونوں بہن نے پوری طرح تیاری کر کے اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ انہیں شیشے میں اتارا تھا۔ ادھر دی جان گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ پس پردہ ان کا محرک جو بھی تھا، بات تو اپنی جگہ درست تھی۔ عید تہوار پر بھی حویلی میں خوشی کا ماحول میزان کے بعد برائے نام ہی نظر آتا تھا۔ ناظمہ بیگم روپوش ہو جاتی تھی، رضوانہ بیگم تو تھی ہی کم گو، باقی سب بھی اپنے آپ میں رہتے، جبکہ میزان کی موجودگی میں تو ہمہ وقت تھی عید کا سماں ہوا کرتا تھا۔ اس کی مضراب کی نوک جھونک تو جیسے حویلی کی جان تھی۔ اس کے بعد تو چلبلی سی مضراب بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ چہک، وہ شوخی جیسے میزان کے ساتھ دفن ہو گئی تھی۔ وہ سب سوچتے دی جان آپ دیدہ ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس سانحے کو گزرے 5 سال ہو گئے تھے، لیکن لگتا تھا ابھی کل ہی کی تو بات ہے۔ دی جان کے لیے بغیر چینی والی چائے لے کر آئی میرال، ایک خاموش نگاہ ان کے اداس و مغموم جھری زدہ چہرے پر لہراتی۔ شام کی پرچھائیاں دیکھ دبے قدموں واپس لوٹ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ کسی کی نگاہ میں آ گئی جو فوراً محفل سے معذرت کرتا اٹھا تھا۔ سیاہ حلقوں کا ہونا کوئی بیماری نہیں ہے، بس یہ آرام کی کمی ہے، یہ غم کی حد ہے، کیونکہ میں اپنے ہر غم میں اکیلی ہوں۔ حویلی کے اندر مضراب، نزہت، نیلم اور دیگر خوشگوار محفل لگائے بیٹھے تھے۔ وہ اندر جا کر ان کا مزہ خراب کرنا نہیں چاہتی تھی، تبھی پلکوں پر چمکتے چبھتے تاروں کو سمیٹے حویلی کے عقبی حصے میں نکل آئی تھی۔ وہاں کی ہر سو سرمئی اندھیرے میں لپٹی خاموشی اس کے اندر کے سناٹے سے کافی مماثلت رکھتی تھی۔ دونوں بازو سینے کے گرد باندھے پورے قد سے کھڑے بوڑھے مگر چھاؤدار پیڑ پر موجود گھونسلے سے آتی چن چن کی آواز نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ چڑی اور چڑا بار بار گھونسلے کے قریب جاتے، پھر دور ہو رہے تھے، جیسے اپنی خوشحال و مکمل کنبہ پر نازاں ہوں۔ مجھے اس وقت اس چڑیا سے حسد محسوس ہو رہی ہے۔ بھیگی آنکھوں سے چڑیا کی اٹکھیلیاں دیکھتے اس کے تشنہ لبوں نے خفیف جنبش کی تھی۔ جانتے ہیں نا، زندگی کے بیش بہا خزانے سے کچھ نہیں مانگا تھا میں نے، بس ایک صاحبان کے سوا، اور زندگی نے وہی چھین لیا۔ سمجھ نہیں آتا قسمت کی ستم ظریفی پر شاکی ہوں یا خود کو مورد الزام ٹھہراؤں۔ سیاہ بختی کے لیے زخم خوردہ مسکراہٹ پنکھڑی سے لبوں پر سجاتی وہ چہرہ آسمان کی سمت اٹھاتی، آنکھیں موند گئی تو کئی شبنم کے بوند عارض مغموم پر ڈھلک آئے۔ آج برسوں بعد وہ یوں قسمت سے شاکی ہوئی تھی۔ وجہ اس چڑیا کا خوشحال کنبہ تھا۔ اگر قسمت نے وہ بھدا داؤ نہ کھیلا ہوتا تو آج وہ بھی اتنی ہی خوش ہوتے۔ بات ختم ہو گئی قبر کی مٹی پر۔ ہم تمہیں زندہ بھول نہیں سکتے۔ کس قدر تکلیف دہ لفظ ہے نا یہ۔ ہوتے شاید کاش تشنگی حسرت کی ایک کرب مسلسل کا دہکتا عذاب لیے۔ بھاری گلا کھکانے کی آواز پر چونک کر ہوش میں آتی وہ غم کا اشتہا لگا رہے آنسو کو صاف کرتی، نو وارڈ کی سمت مڑی۔ کچھ فاصلے پر پاکٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑسے جنید کھڑا سنجیدہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرال کے خوبصورت خد و خال میں پل میں سرد سی ناگواریت اتری اور وہ تیزی سے واپسی کے لیے قدم اٹھانے لگی، لیکن جنید فاصلے سے راہ میں حائل ہو گیا۔
آپ مجھ سے بھاگتی کیوں رہتی ہیں؟ راستے سے ہٹیں آپ، میرال کے جبڑے بھیچے تھے۔ جواب چاہیے مجھے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ وہ دانت کچکچاتی چٹک پڑی تھی۔ جی میں جانتا ہوں، بس جاننا چاہتا ہوں آپ مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہیں؟ وہ ڈھیٹ تھا یا اس کے سامنے ڈٹائی سے پیش آتا تھا، لہجے کی ناگواریت محسوس کر بھی مسکرا دیتا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میری طرف آپ کا کوئی بقایا نہیں نکلتا جو میں آپ سے بھاگوں گی۔ بے حد متحمل مزاج تھی وہ، لیکن اس شخص سے مخاطب ہوتے لہجہ کھردرا ہو جاتا تھا، اور سچ یہی تھا کہ اس شخص سے وہ چھپ رہی تھی جب سے حویلی میں سمرا اور زہرا بیگم نے ڈیرا ڈالا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، جواباً گردن کو جھٹکا دے کر سر کو نیچے جھکاتا وہ محظوظ ہوا تھا مقابل کی جھجھلاہٹ سے۔ میرال سیخ پا ہوتی آگے بڑھی، لیکن پھر وہی، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ سے بس 5 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس 5 سیکنڈ بھی نہیں آپ کے لیے، وہ ہاتھ اٹھا کر قطعیت سے بولی۔ جواباً جنید نے لب بھینچے۔ بس 2 منٹ؟ وہ ہار نہیں مان رہا تھا۔ 1 سیکنڈ بھی نہیں؟ وہ مزاحمتاً آگے ہوئی، لیکن اس کا چٹانی وجود حائل تھا۔ میرال پلیز میری بات سن لیں، کسی اور سے سن کر برا لگ سکتا ہے آپ کو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی آنکھیں اس شخص کی ایک ہی رٹ سے سرخی مائل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ وہ سرد سانس خارج کرتا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میرال فوراً آگے بڑھی۔ میں دی جان سے آپ کے متعلق بات کرنے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ تیسرے ہی قدم پر وہ بجلی کی طرح مڑی۔ میں دی جان سے ہماری خبردار، خبردار، جو آپ نے آگے ایک حرف بھی ادا کیا تو۔ وہ انگلی اٹھاتی چیل کی طرح جھپٹی تھی، پورا وجود اس کا زلزلوں کی زد میں تھا۔ ہوش میں ہیں آپ یا نشہ کیا ہے کوئی سستا؟ میرال میں بس خاموش، اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لیں، اور اس قسم کے بیہودہ خیال کو ذہن میں جگہ دینے سے پہلے شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے آپ کو۔ دبی آواز میں چیخی، وہ جیسے حواسوں سے بیگانہ پاگل ہو رہی تھی۔ دماغ معوف ہو رہا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے، مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ یوں لگ رہا تھا اس کے ارد گرد دھماکے ہو رہے ہیں۔ اس میں بیہودہ کیا ہے؟ آپ ایک بیوہ ہوں میں، لوٹ کا مال نہیں ہوں میں مسٹر جنید، جو آپ چھی کراہیت سے ایک جانب تھوکتی وہ بمشکل لڑکھڑاتے قدموں وہاں سے بھاگی، اور عین حویلی کی دہلیز پر ٹانگوں نے ساتھ چھوڑا۔ نتیجتاً وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ بدقت کسی مہربان نے مضبوط سہارا دیتے اسے فرش بوس ہونے سے بچایا تھا، ورنہ سنگ مرمر کا فرش کافی بھاری پڑ سکتا تھا۔ لیکن بچت تو خیر اب بھی نہیں ہوئی تھی۔ جسمانی نقصان سے بچ گئی، لیکن ذہنی ہیجان منتظر تھا۔ ٹھیک ہے آپ؟ سخت سینے سے گھومتے سر کا ٹکراؤ، تضاد، نتنوں میں گھستی مہنگے تیز پرفیوم کی مہک سے وہ حواس یکجا کرنے کی کوشش میں ہلکان تھی کہ بہت قریب سے سماعت میں اتری بھاری پرفسو آواز پر دھڑکنیں سرد و منجمد ہوئی۔ نگاہ خود پر جھکے، بے حد شناسا چہرے پر ساکت۔ ٹھیک ہے آپ؟ باران نے اب کے ذرا سا اس کے بازو کو جھٹکا دیا۔ بے ہوش تو نہیں ہو گئی بی بی؟ سمرا بیگم کی پاٹدار آواز گونجی۔ میں ٹھیک ہوں، روح پر کوڑے برساتی آواز پر ہڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں واپس آتی وہ باران سے دور ہوئی، قدم واپس لڑکھڑائے، لیکن باران ان کے تھامنے سے پہلے وہ چوکھٹ تھام گئی تھی۔ چہرہ خوف و خجالت سے لٹھے کے مانند سفید، آنکھیں سرخ ہوتی ساون بھادو کی طرح برسی تھی۔ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہو میری بچی؟ دی جان تشویش زدہ سی اس کے قریب آئی۔ عجیب تماشا ہے بھائی، بھلا چنگا انسان چلتے پھرتے گر پڑ رہا ہے، اللہ جانے زمین ہل رہی ہے یا؟ تیز لہجے میں کہتے زہرا عثمانی نے طنزاً جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ سمرا، زہرا، پشت پر کھڑے ہوئے داجی کے لہجے میں سخت تنبیہ تھا۔ بابا صاحب ہم تو کہہ رہے ہیں کہیں طبیعت تو خراب، ڈاکٹر کو دکھا لے تو۔ فوراً دونوں کی آواز پست ہوئی، پر اندر بھاپڑ جل رہے تھے۔ باران کو دی جان کے ساتھ فکر مندی سے میرال کی طرف متوجہ دیکھ کر، درست کہہ رہی ہے سمرا، دن بدن بچی کمزور ہوتی جا رہی ہے، کل ہی میں اسے شہر کے اچھے ڈاکٹر کے پاس بھیجتی ہوں، اللہ خیر کرے گا۔ باران، ذرا سا ہاتھ دو، بچی کو اندر تو لے چلو۔ میرال کی آنکھوں سے بھل بھل گرتے آنسو سے
دی جان کا کلیجہ پسیجا تھا۔ دی جان، میں ٹھیک ہوں، چل سکتی ہوں۔ باران نے جھجک کے ساتھ ہاتھ آگے کیا ہی تھا کہ اس نے فوراً دی جان کا بازو تھام لیا، جس پر باران خجل سا ہو گیا تھا۔ ارے بچی، میں کمزور جان تمہیں کہاں سہارا دے پاؤں گی؟ باران تم اماں سا، یہ مرد ہو کر کس طرح سہارا دے گا؟ ہم ہیں نا؟ دونوں بہن چیل کی طرح لپکی تھی۔ مجھے لگا تم دونوں کو پہلے بحث کرنی ہے۔ دی جان چوٹ کر گئی، جسے زہر کا گھونٹ سمجھ کر حلق سے اتارتی دونوں میرال کو سہارا دیتی اندر بڑھی تھی۔ پیچھے داجی اور دیگر بھی تھے۔ باران چند ساتھ کے لیے وہیں کھڑا پرسوچ نگاہوں سے اپنے دونوں ہاتھ دیکھ رہا تھا، جس پر بھینی بھینی سی خوشبو میں لپٹا سرسراتا لمس تازہ تھا۔ کسی کی عادت لگنے میں وقت نہیں لگتا، چھوڑنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ 10:30 میں سویا تھا یا 12 گھنٹوں کے لیے مر گیا تھا؟ خمار آلود آنکھوں سے اسکرین پر وقت کا اعلان کر رہے ہند سے دیکھتے ہی اس کا دماغ جھنجھلا اٹھا تھا۔ 7 گھنٹے سو کر اٹھنے کے باوجود رات کھانا کھاتے ہی واپس وہ سویا تھا، پر الارم یاد سے لگا کر، اور بیچارہ 7 بجے کا الارم 70 مرتبہ رو رو کر ہلکان ہوتا اس کی نیند میں خلل ڈالنے میں ناکام ہی رہا تھا۔ شرطیہ یہ حکیم صاحبہ کوئی گول مال کر رہی ہیں۔ چادر ایک طرف اچھالتا وہ کڑے تیور لیے دو ہاتھ کرنے کھڑا ہوا۔ عین اسی وقت دوسرا فریق ڈور فریم میں جلوہ افروز ہوا۔ صبح بخیر، مدھور سی آواز میں شک و شاک کے ساتھ ہوئی۔ صبح کو بخیر کہتی وہ اندر آئی، ہاتھ میں وہی ٹرے تھا، ڈریسنگ کا سامان والا۔ مجھے اس صبح میں خیر جیسا کچھ نظر تو نہیں آ رہا؟ رات سو کر صبح سلامت اٹھنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میرے کھانوں میں کوئی زہر ویر ہوتا ہے جو صبح سلامت اٹھنا نعمت ہوا؟ جی۔ اس کے غیر متوقع سوال پر مقدس کے ہاتھ میں موجود ٹرے مرتعش ہوئے۔ دلاور نے فوراً اپنے ایک ہاتھ کا سہارا دیا۔ تھا کیا؟ ٹرے پر اچھی طرح گرفت بناتے اس کی غزالی آنکھوں میں اتر کر راز پا لینے کی کوشش اچھی تھی، لیکن جھالری پلکیں پہرے دار بن گئی۔ آپ کی پٹی بدلنی ہوگی، پھر تازہ دم ہو جائیے گا۔ وہ موضوع بدلتی بولی۔ ٹھیک۔ بنا بحث میں الجھے وہ سعادت مند بچے کی طرح خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ مقدس کو یہ خاموشی کھٹکی تو تھی، لیکن وہ نظر انداز کرتی پٹی بدل کر اس کا ناشتہ لانے کچن میں گئی، اور پھر دلاور کچھ سوچتا گھنی مونچھوں تلے کمینی مسکراہٹ دباتا واش روم میں بند ہوا۔ اللہ خیر کا معاملہ رکھنا ذرا۔ ناشتہ لے کر روم میں قدم رکھتے ہی مقدس کا دل دلاور کو پہلے ہی سے بیڈ پر منتظر دیکھ ناخوشگوار انداز میں بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ ہر بات پر نا کا کلمہ پڑھنے والے جلیبی سے بھی زیادہ پیچیدہ بندے کا اچانک سے تیر کی طرح سیدھا ہو جانا کوئی خوشگوار تبدیلی تو تھی نہیں۔ دماغ کے گھوڑے دوڑانے کے ساتھ زیر لب خیر کا کلمہ پڑھتی وہ بیڈ کے قریب آئی اور آہستگی سے ٹرے رکھ کر دبے قدموں واپسی کرنے لگی۔ آپ کہاں؟ دوسرے ہی قدم پر تیر کی تیزی سے سوال نے جا لیا تھا۔ جی، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ لہجہ بے وجہ ہی بے ربط ہوا تھا۔ جی، اگر آپ عنایت کریں۔ کیا؟ زندگی؟ عجب مطالبہ پر بہت چکا کر پہلی بار ان 2-2.5 ہفتوں میں مقدس نے متحیر آنکھیں اس کے بے تاثر آنکھوں سے چار کی تھی، لیکن زیادہ دیر تک ان مقناطیسی کشش لیے آنکھوں میں دیکھ نہ سکی۔ جی، ہم سمجھے نہیں۔ نگاہ جھکاتی آواز بھی ذرا نافہمی سے پست ہوئی تھی۔ لے ناشتہ کریں، شاید پیٹ بھر جانے کے بعد سمجھ آئے آپ کو میری بات۔ ٹرے کو ذرا سا آگے کھسکاتا وہ معنی خیزی سے بولا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کریں۔ ایک اور غیر متوقع پیشکش مقدس کی الجھن دو چن کر گیا تھا۔ 2 دن سے میں ہی کر رہا ہوں، آج آپ کریں، اور یقین کریں کھانے کے بعد بڑا آرام ملتا ہے۔ ٹرے کچھ اور خود سے پرے ہٹاتے اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ مقدس کی دھڑکنیں ایک ایک لفظ پر پڑے دباؤ سے دھیمی پڑی۔ ہم کر لیں گے، آپ کو فی الحال ضرورت ہے۔ خوراک اچھی اور وقت سے لیں گے تو زخم جلد منمل ہوں گے اور آپ جلد صحت یاب ہو پائیں گے۔ بھیگتی ہتھیلی اور خشک گلے کو تر و خشک کرتے وہ دقت سے لہجہ ہموار رکھ پائی تھی۔ زندگی ہی نہیں رہی تو صحت کا کیا کریں گے؟ جی،
اس کی اونچی سرگوشی پر مقدس نے معصومیت سے آنکھیں پھیلائی۔ جی، میں چاہتا ہوں آپ یہ ناشتہ کریں، میرے لیے یہ بہت زیادہ ہے اور مجھے بار بار انکار سننا سخت ناپسند ہے۔ اب کہ وہ پھیلی آنکھوں میں دیکھتا روحاب سے بولا۔ مقدس ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایسا بھی اپنے بنائے شاہکار سے کیا اعتراض، یا کچھ ملایا ولایا ہے اس میں؟ وہ پاکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا برابر میں کھڑا ہوا تھا۔ نہیں تو؟ مقدس کا سر زور سے نفی میں ہلا۔ تو پھر کھائیں یا مان لیں، فیصلے کا اختیار مکمل آپ کا ہے۔ سائیڈ سٹینڈ سے جیکٹ اٹھاتا وہ شانے اچکا گیا۔ آپ ہم پر شک کر رہے ہیں؟ بڑھتے اصرار پر مقدس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ جواباً گھنی مونچھوں تلے دبے انابی لبوں کی خفیف سی حرکت کا آنکھوں میں گہرے ہوتے پراسراریت کے رنگوں کے ساتھ دل فریب تال میل بیٹھا تھا۔ آپ کی صلاحیت پر شک تھوڑی ممکن ہے، میں تو دعویٰ کر رہا ہوں۔ جی کچھ کہا؟ زیر لب بڑبڑاہٹ سے اس کے کان محظوظ نہ ہو سکے تھے، لیکن آنکھوں کا جتاتا تاثر۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں، کہا تو لیں۔ بنا جواب دیے اسے شوز ہاتھ میں لے کر دروازے کی سمت بڑھتا دیکھ کر مقدس پریشان ہوئی۔ عجیب گھن چکر سا شخص تھا، خود بھی گھما ہوا، اوروں کو بھی گھما کر رکھ دینے والا۔ آج میرا سونے کا ارادہ نہیں ہے، ضروری کام نپٹانے ہیں، آپ انجوائے کریں میری طرف سے۔ دوسرے فارغ ہاتھ سے بال سنوارتا وہ جتلاتے انداز میں بول کر دروازہ کھولنے لگا، لیکن مقدس وہاں چلی آئی۔ آپ کے زخم ابھی تازہ ہیں، آرام کی سخت ضرورت ہے آپ کو۔ آپ کہیں نہیں جا سکتے فی الحال، کم از کم بھی 3 دن، وہ منتانہ بولی۔ مجھے کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ مجھے کوئی نہیں بتاتا، کیونکہ میں کسی کی نہیں سنتا۔ آپ اپنی انرجی ویسٹ نہیں کریں۔ خشک لہجے میں وہ ہر دھرمی سے بولا تھا۔ اچھا چلے جائیے گا، کم از کم ناشتہ کر لے پہلے، وہ ہار مانتی بولی، تاکہ پھر سے 7 سے 12 گھنٹے کے لیے مردوں سے شرط باندھ کر سو جاؤں۔ دروازے پر ہاتھ جماتا وہ استہزائیہ مستفسر ہوا۔ ہم سمجھے نہیں۔ مقدس کی سانس کہیں اٹکی تھی براہ راست الزام تراشی پر۔ آپ بس اتنا سمجھ لیں، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ محترمہ کی اڑی رنگت سے محظوظ ہوتا وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ ہمیں ضرورت ہے۔ کیوں؟ ہم نے دی جان سے آپ کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اور ہمیں ہمارے ابا نے سکھایا ہے ایک مسلمان کو اپنی زبان سے مکرنا زیب نہیں دیتا۔ پلیز آپ ہمارے لیے مشکل نہیں بنے، ورنہ مجبوراً ہمیں دی جان کو سب بتانا ہوگا۔ لہجہ ملتجانہ اور دھمکی شاہانہ، کیا مزاج تھا۔ دلاور کا دماغ ٹھیک ٹھاک شارٹ ہوا تھا۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو آپ میرا خیال رکھیں گی، وہ بگڑا۔ چھوٹے بچے ہی تو ہیں آپ، وہ بھی وہ ضدی چھوٹا بچہ جو ضد و غصے کی حالت میں ہر چیز کے لیے بس نہ ہی کہتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ وہ عمل اس کے حق میں کس قدر ضروری ہے، اور پھر خود کو تکلیف دیتے ہیں۔ دل ہی دل میں اس کی حرکتیں سوچتے، پریشانی میں بھی اس کے چہرے پر انوکھی سی متبسم چمک پھوٹی تھی، جسے دیکھ پل بھر کو دلاور تھما تھا۔ کوئی مجروح تبسم، کوئی پامال نگاہ، ہم نے ہر پھول کو دیکھا ہے تیرے رخسار کے بعد۔ سر جھٹکتا نگاہوں کو سرزنش کرتا وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور سیڑھیوں پر بیٹھ کر شوز پہننے لگا۔ ہر کوشش کر کے ہارنے کے بعد مقدس لب بھیجے کھڑی ادھ کھلے دروازے سے اس کی پشت دیکھنے لگی تھی۔ میری آپ سے کوئی ذاتی عناد نہیں ہے جو میں آپ کے لیے مشکل بنوں۔ اس قسم کے معمولی زخم میرے معمولات کا حصہ ہیں، جس کے بھرنے کے انتظار میں اگر میں گھر بیٹھا رہا تو کام ٹھپ ہی ہو جائے گا۔ اور رہی بات دی جان کی، تو وہ ہاتھ جھاڑتا سنجیدہ تاثرات لیے پورا کا پورا اس کی سمت مڑا۔ اگر آپ کو ان کی صحت کی ذرا سی بھی فکر ہے تو آپ انہیں بتا کر مزید پریشان کرنے کی حماقت قطعاً نہیں کریں گی۔ کمال چالاکی سے اسی کے دام میں اسی کو پھنسا کر وہ سیٹی کی دھن بجاتا، انگلی میں کی چین گھماتا بنداس چل دیا تھا۔ مضراب، حد ہی ہو گئی ہے یار، تم لوگوں نے تو سوئی کو ہاتھی بنا دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہوں میں۔ مضراب کے فرمان پر میرال بدک اٹھی تھی۔ 2 بجے کا ہمارا ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے، میرا وقت ضائع نہیں کرو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، شاباش۔ وہ مضراب ہی کیا جو میرال کی کسی بات کو خاطر میں لا لے، لیکن مضراب، لیکن اگر مگر کچھ بھی نہیں۔ خاموشی سے یہ کپڑے لو اور 2 منٹ میں جھٹ پٹ بدل کر باہر نکلو۔ ہینگر اس کے ہاتھ میں تھماتے مضراب نے لگے ہاتھوں
उसे अंदर वॉशरूम में धक्का भी दिया था। पर मुजराब, ये ड्रेस तो। खबरदार मीराल, जो दोबारा तुम शुरू हुई। ये खुश रंग है। मुझे फीका भद्दा अम्मा हवा के ज़माने का ड्रेस पकड़ाओ जैसा कुछ कहा तो कसम से ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी मैं तुमसे। मीराल के हर्फ एतराज़ लबों पर ही दम तोड़ गए थे। मुजराब की ताबड़तोड़ धमकियों के आगे वो मरता क्या ना करता के मुसादिक भरे मरे अंदाज में वॉशरूम का डोर बंद कर गई। लेकिन डोर बंद होते तक मल्तजाना निगाह मुजराब पर रही कि शायद वो पिघल जाए। लेकिन सीने पर बाजू बांधे तेवरियाँ चढ़ाए उसे घूर रही मुजराब मोम का मुजस्सिमा नहीं बल्कि संगी मुजस्समा साबित हुई थी। इस बंदी को सिर्फ मेरी धमकी की ज़बान समझ आती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। उसकी मसमी शक्ल पर खुलकर मुस्कुराती वो मुतसफ़ाना अंदाज में खुद कलामी करती दरवाजे से बाहर निकली थी। ठीक 5 मिनट बाद मीराल कपड़े बदलकर वॉशरूम से बरामद हुई थी। हल्के आसमानी रंग में अपना खिलता तराशीदा सरापा देख उसके आसाब यकायक बोझल हुए थे। उस दिन की सबकी अजीबो गरीब निगाहें याद आने पर कदम तेज़ी से वॉशरूम की सिमत वापस उठे। खबरदार मीराल, जो एक कदम भी मज़ीद उठा तो। ऐन उसी वक्त मुजराब की गूंजी पाटदार आवाज़ उसके कदमों की जंजीर बनी थी। मुजराब प्लीज़। वो लब कुचलती बेबसी से मुड़ी। देखो खुद को इस आईने में। तनफन करती करीब आई मुजराब ने उसे कद आदम आईने के मुकाबिल बाजू से खींचकर खड़ा किया था। ऐसे टुकुर टुकुर खुद को क्या देख रही हो? इंसान लग रही हो माशा अल्लाह से, वरना अपने पुराने हिलिये में तो खैर से अजायब घर में रखे जाने के काबिल मुगलिया दौर की एंटीक पीस ही लगती हो। हल्के आसमानी रंग में बाहर दिखा रहे अपने ही सरापे को उसे अजनबी निगाहों से देखता देख मुजराब ने बिना लिहाज लताड़ दिया था। अब ज़रा बैठो इधर तुम। उसके अजनबी अंदाज में कोई रद्दोकद न देख मुजराब ने सब्र का घूंट भरते उसे ज़बरदस्ती ड्रेसिंग के मुकाबिल पड़े टेबल पर बिठाया था और उसके बाल बनाने लगी थी। मीराल उसकी कार्रवाई पर बिल्कुल गुमसुम सी खुद को आईने में देख रही थी। यार, माना मैं देखने लायक चीज़ हूँ, लेकिन ये वक्त सही नहीं है निहारने के लिए, सो जल्दी से ये सब लगाओ। आंख दबाकर अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनते मुजराब को कॉस्मेटिक्स की तरफ इशारा किया। दर्जन भर मेकअप की चीज़ों में से मीराल ने बस लोशन लेकर बेदिली से चेहरे पर मला था, जब तक मुजराब उसकी काली घटाओं को समेटकर हाथ झाड़ती फारिग हुई थी। बीबी सा, आपको कोई अवामुल नाज से कोई ज़ाती अनाद है? ड्रेसिंग से कमर टिकाते मुजराब ने आंखें फड़फड़ाकर अजीब सा सवाल किया। नहीं, मीराल का सर नफ़ी में हिला। फिर क्यों उन बेचारों के पेट पर लात मारना चाहती हैं आप जनाबा? लहजा व अंदाज वही था। मैंने क्या किया है? मीराल तो अजब कसौटी पर उलझी पड़ी थी। पहले ही तबीयत बोझल हो रही थी। वो बात ज़रा यूँ है बीबी सा। अपने खूबसूरत बालों को एक अदा से झटकती वो संजीदा तासरात लिए सीधी खड़ी हुई। लोशन के साथ जो बाकी पाउडर्स का हुजूम इकट्ठा है ना यहाँ, ये सारे एक दूसरे के भाई बंधु ही हैं। मतलब एक ही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और सबको मुश्तरका तौर पर मुंह पर लेपा पोती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें आपने निगाह भरकर देखना तक ज़रूरी नहीं समझा। अगर आप ही की तरह 10 और लोगों ने इन्हें काबिल एतना नहीं जाना तो कंपनी तो ठप हो गई ना, और कंपनी ठप हो गई तो न जाने कितने मासूम बेरोज़गार होंगे, जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे होंगे जो भूख से बिलकेंगे। और फिर बस कर दो यार। मुजराब के ड्रामाई अंदाज पर मज़ीद जब से काम न लेती वो खिलखिला उठी थी और फिर खिलखिलाती चली गई थी। कमरे में गूंजती उसकी जल तरंग सी हंसी, हाथ बांधे मोहब्बत भरी निगाहों से उसका हंस हंस के गुलाल हुआ चेहरा देख रही मुजराब की जलते दिल पर ठंडी फुहार की तरह गिर रही थी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मुजराब, वाकई में कुछ नहीं हो सकता। हंस हंस कर आंखों से निकल आए पानी को पोंछती वो नफ़ी में सर हिलाती बोली, अरे सच कह रही हूँ, इसलिए इन्हें जल्दी से लगाओ, इन्हें लगाओ ताकि हम निकले। मुजराब मसनूई संजीदगी तारी करती बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। हाथ से रोकती वो कबर्ड की तरफ बढ़ी थी। अच्छा ठीक, कम अज़ कम परफ्यूम तो। मुजराब प्लीज़। मुजराब के परफ्यूम स्प्रे करने से कबल ही वो चंद कदम पीछे हुई थी। आरज़ों पर बिखरे रंग पल में सिमट कर अपने खोल में बंद हुए थे। क्या प्लीज़? हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इतना ठीक है। लबों तक आए ठोस एतराज़ को रद्द करती वो उज़र तराश गई, वरना लंबी बहस छिड़नी थी। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है
کہ مریض بن کر ہی جائیں گے، تبھی ڈاکٹر علاج کرے گا۔ حد ہے، لگاؤ ذرا پرفیوم۔ مضراب ایک مرتبہ پھر اس کی سمت بڑھی، لیکن وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلاتی تیزی سے روم سے نکل گئی تھی۔ ہاں جی، تو آج کے ایپیسوڈ کو بس یہیں اسٹاپ کرتے ہیں۔ ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔